बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ये सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ नहीं है, सारी दुनिया में ऐसे होता है। जब आप किसी को हुकूमत देते हैं तो वो दुरुस्त फ़ैसले भी करता है, वो गलत फ़ैसले भी करता है, और उसके कुछ फ़ैसलों का आवाम को बहुत फ़ायदा होता है और कुछ फ़ैसलों का आवाम को बहुत नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि उसके हर गलत फ़ैसले में उसकी बदनीयती ही शामिल हो। ज़रूरी नहीं कि उसने कुछ फ़ैसले अपनी तरफ से किसी बदनीयती, किसी बुरी नीयत, किसी बुरे मकसद से किए हों, लेकिन बहरहाल फ़ैसले बैकफ़ायर कर सकते हैं। फ़ैसले अच्छे भी होते हैं। कायदे-आज़म ने फ़ैसले किए थे बहुत से। आज तक हम उनके बहुत से फ़ैसलों पर तनकीद करते हैं, आज तक हम उनके बहुत से फ़ैसलों को सराहते हैं। बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि हिंदू मुस्लिम अकायद में चूँकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो अगर हम इकट्ठे रहते तो पता नहीं एक दूसरे का सर फाड़ रहे होते, और सुबह दोपहर शाम खून खराबा ही चल रहा होता, और कभी अमन हो ही ना सकता मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान। और अगर होता तो इस बुनियाद पर होता जिस तरह सिखों के साथ खालिस्तान बनाने के वक्त, वो पंजाब में मूवमेंट के वक्त जिस तरह उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था और दबा कर रखा गया था, और आज तक सिखों को महकूम बना कर रखा गया है, वैसे ही मुसलमानों को बहुत बुरी तरह से, जैसे कश्मीर में महकूम बना कर रखा गया है, वैसे ही अगर हम हिंदुस्तान के साथ रह रहे होते तो महकूम बनकर रह रहे होते। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कायदे आज़म ने गलत किया। अगर हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा मुसलमान अभी भी हैं, और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले मुसलमान भी वहाँ होते, तो हमारी आबादी हिंदुओं से थोड़ी ही कम होती, कोई ज़्यादा ना होती, और हम बिल्कुल छा जाते, वगैरह वगैरह। ये अपनी अपनी सोचें हैं। सब लोग एक दूसरे पर दुरुस्त और गलत का इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। कायदे आज़म के मुतालिक हम ये भी बात करते हैं कि यार, अगर वो उर्दू को सिर्फ कौमी ज़ुबान, दफ्तरी ज़ुबान ना बनाने की बात करते, वो बंगाली और उर्दू दोनों को कौमी ज़ुबान बना देते, तो शायद बांग्लादेश वालों को हमसे इतना गुस्सा ना आता और ये मसाइल ना हुए होते। और वो जो बलूचिस्तान की हुकूमत से मुतल्लिक़ कायदे आज़म का फ़ैसला था, वो अगर वो ख़त्म ना होती, तो भी शायद ये जो पाकिस्तान में एक गैर जमहूरी रविश शुरू हो गई, वो ना हुई होती। ये सोचें सबके दिलों में होती हैं। लोगों के अब कायदे आज़म के हो सकता है किसी फ़ैसले का कोई गलत नतीजा निकला भी हो। अगरचे ज़रूरी नहीं कि ये हमारी सोच दुरुस्त हो कि अगर किसी को ऐसा लगता है, लेकिन बहरहाल हम कम से कम ये तो नहीं कह सकते ना, सोच भी नहीं सकते कि उनकी नीयत कोई बुरी थी। जो हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अलहदगी वाला मामला था, उस पे तो आज भी बहुत माइनॉरिटी है जो ये सोचती है कि नहीं, ये एक गलत फ़ैसला था। लेकिन ये कि जो ज़ुबान वाला मामला है, इस पर एक बहुत बड़ी तादाद सोचने वालों की, फ़िक्र करने वालों की कहती है, और बलूचिस्तान वाला मामला, कि ये दोनों फ़ैसले बतौर गवर्नर जनरल कायदे आज़म के बैक फायर कर गए। लेकिन बहरहाल इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उनकी नीयत बुरी थी। हुक्मरानों के फ़ैसले दुरुस्त भी साबित होते हैं, गलत भी साबित होते हैं। उन्होंने मुस्तकबिल में झांक कर नहीं देखा होता, और दुनिया में कोई इंसान अक्ल कुल नहीं है, वो दुनिया से जल्दी चले गए। अगर फ़र्ज़ करें कोई गलत फ़ैसला हुआ भी था, तो उनके पास उसे करेक्ट करने का टाइम नहीं था। जिन लोगों को वक्त मिल जाता है, वो गलत फ़ैसले करते भी हैं और उनको दुरुस्त भी कर लेते हैं। जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टाइम नहीं मिला, वो दुनिया से चले गए। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का फ़ैसला किया था, जो कि गलत फ़ैसला था, वो सॉरी नेशनलाइजेशन का। और उन्होंने तमाम अमलाक को कौमी मलकियत में लेने और वो सारा काम किया, जिससे पूरा पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर था, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, वो बर्बाद होकर रह गया। लेकिन उनकी जमात को जब दोबारा हुकूमत मिली, तो उन्होंने उसको दुरुस्त करने की कोशिश की, और उन्होंने अवाम को आज तक वो यकीन दिलाते हैं कि अब कभी हम नेशनलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, और ये कि बस ठीक है, वो फैसला हो गया भुट्टो साहब से, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये है कि वक्त अगर मोहलत देता, तो शायद कायद आज़म भी अपने ऐसे किसी फैसले को रिकन्सिडर कर सकते थे। नौ, पाकिस्तान में इस वक्त मसला ये है, अब अगर हम तारीख से आज पर आ जाएं, कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों से फ़ैसले गलत हो सकते हैं, बहुत से लोगों से दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन किन से फ़ैसले गलत हो सकते हैं? जिनकी एक सोच हो, जिनकी एक ओपिनियन हो। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त दो तीन तरह के सियासतदान हैं। हम चूँकि अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ टाइप लोग ही हैं, तो हम इनका जिक्र करते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान एक सियासतदान है जिसकी हर मामले में एक ओपिनियन होती है। गलत या सही की बात नहीं है, ओपिनियन होती है, एक सोच होती है। उसने हर मौजू पर सोचा समझा हुआ है, वो गौर व फिक्र करता है, वो लोगों से मिलता है, बात करता है, और उसकी एक ओपिनियन ओवर द पैच ऑफ टाइम बन चुकी है। अब वो गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है। शहबाज शरीफ एक ऐसे आदमी है जिनकी कोई ओपिनियन नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है। बहुत माजरत के साथ अगर नून लीग के दोस्तों को बुरा लगे, लेकिन उनकी कोई फ़िक्र नहीं है, कोई सोच नहीं है, उनका कोई असूली मौक़िफ़ नहीं होता। उनका यही मौक़िफ़ होता है कि पाक फ़ौज जिंदाबाद। जो फ़ौजी क़यादत उन्हें कहती है, ये आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है। इस बात को तो नून लीग के तमाम सीनियर लीडरान भी मानते हैं। जो फ़ौज की सोच होती है, वही शहबाज शरीफ की सोच होती है, वो उनकी लाइन टो करते हैं। आप आज भी देख लें, अता तारड़, मरियम औरंगज़ेब,
یہ طلال چودھری، یہ جتنے لوگ ہیں، جب ڈی جی آئی ایس پی آر جب بھی کبھی، اب کی بات نہیں ہے، جب بھی کبھی کوئی پریس کانفرنس کر کے جاتے ہیں، یہ جس طرح پیچھے ہمنوا ہوتے ہیں نا قوالوں کے، یہ اس طرح تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، وہی لائن، وہی الفاظ، وہی سب کچھ ٹو کرتے ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں بتا کر جاتے ہیں. تو یہ خود نہیں بولتے، یہ شہباز شریف کی سوچ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. شہباز شریف خود بھی کیبنٹ کے اجلاسوں میں وہی کچھ بولتے ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں، جو اہل قوت کی لائن ہوتی ہے وہ اسی لائن کو ٹو کرتے ہیں. ان کی اپنی کوئی اوپینین نہیں ہے. لیکن عمران خان کا معاملہ یہ بالکل بھی نہیں ہے. ان کی اپنی ایک سوچ، اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، وہ سخت قسم کا موقف لیتے ہیں. بائی دی وے نواز شریف کی بھی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اور اگر ان کی اپنی اوپینین، اپنی سوچ نہ ہوتی تو اگر فارم 47 کے تحت نواز شریف کو بھی الیکشن جتوا دیا گیا اور ایم این اے بھی بنوا دیا گیا تو وزیر اعظم کی کرسی نہیں دی گئی. تو اسی لیے نہیں دی گئی کیونکہ ان کی ایک اپنی اوپینین ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. اور نواز شریف، شہباز شریف ایسا نہیں کرتے. اور بلاول بھٹو کی بھی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، یا کم از کم ان سے ڈر ہے اہل قوت کو کہ وہ چونکہ نوجوان ہیں، اور نوجوان ویسے بھی ذرا ضدی ہوتے ہیں، ابھی وہ ٹھنڈے نہیں پڑے ہوتے، تو وہ جوشیلے ہیں اور وہ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کریں گے. اس لیے ان کو انٹینشنلی سائڈ پر رکھا، نواز شریف کو سائڈ پر رکھا، آصف زرداری کو بھی صدر پاکستان جیسا بے ضرر، تقریباً بے ضرر عہدہ دے کر سائڈ پر کر دیا گیا، اور طاقت صرف شہباز شریف کو دی گئی، چونکہ وہ طاقت کو ایز پپٹ استعمال کرنے پر، ایکسرسائز کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. انہیں جہاں کہا جائے چلو دائیں گھوم بائیں گھوم، سیدھا چل، آسان باش، پریڈ ڈبل سے، وہ ویسے پریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی اپنی سوچ نہیں. لیکن عمران خان کی ایک سوچ تھی، کچھ جرنیلوں کے ساتھ، پرویز مشرف کے ساتھ ان کی ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ دیر چلے. پرویز مشرف نے بہت کوشش کی وہ ان کے ساتھ چلیں لیکن نہ چل سکے. جنرل ظہیر الاسلام جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے، اور بہت سے اور لوگ، پاشا وغیرہ جو پہلے گزر چکے، ان سب کے ساتھ انہوں نے عمران خان کو اپنے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کی. جنرل راحیل شریف کے زمانے میں بھی ہم نے بہت کچھ سنا. لیکن عمران خان کی اپنی ایک سخت قسم کی سوچ تھی، وہ نہیں بدلتے تھے. مثلا طالبان کے ساتھ مذاکرات اور یہ ساری باتیں وہ کرتے تھے. جنرل راحیل شریف صرف آپریشن کے قائل تھے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. ان کی عمران خان کے ساتھ نہیں بنی، بہت سے لوگوں کی نہیں بنی. جنرل باجوہ کی یہ سوچ تھی کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. جنرل باجوہ کی یہ سوچ تھی کہ پاکستان ہندوستان کو کشمیر کے مسئلے پر بھی اب نہیں لڑنا چاہیے، آپس میں ایگریمنٹ کر لینا چاہیے، اور کشمیر کا مسئلہ جو بھی جیسے بھی حل کرنا ہے، اسٹیٹس کو تسلیم کرنا ہو، یعنی آزاد کشمیر ہمارا، مقبوضہ کشمیر تمہارا، اس طرح کا کچھ کرنا ہو، جو بھی کرنا ہو، مگر ایک فیصلہ کر لینا چاہیے. ہمیں اسرائیل کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے، اور ہمیں جو افغانستان کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو طالبان کے ساتھ بھی سیٹل کر لینا چاہیے. یعنی دنیا میں کسی جگہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، اور فوج کو صرف ڈی ایچ ایس پہ فوکس کرنے کا موقع ملے، اور پاکستان میں حکومت کرنے اور میوزیکل چیئرز کرانے کا موقع ملے. یہ جو باہر جنگیں والا معاملہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی دنگا فساد نہ ملک کے اندر نہ باہر ہونا چاہیے. سب جگہ پیار محبت سے رہنا چاہیے. یہ جنرل باجوہ کی سوچ تھی. اب آپ کو اس سے سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ سے اتفاق ہو سکتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس سے کوئی نیشنل انٹرسٹ یا قومی عزت بستی یا کوئی ایسے معاملات ہوں گے. اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ طالبان کو دوبارہ پاکستان میں لانے یا نہ لانے سے کوئی امن عامہ کے مسائل بگڑ جائیں گے. وہ کہتے تھے کچھ نہیں، بس سب سے پیار محبت کر لو، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ آگے تک نہیں سوچتے تھے، وہ یہی سوچتے تھے. عمران خان کی سوچ انڈیا سے متعلق یہ نہیں تھی. ہم نے دیکھا 2019 میں انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پر، اور عمران خان نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب جواب آئے گا، اور جواب دیا گیا. بائی دی وے وہ عمران خان نے فوج کی لائن ٹو نہیں کی تھی، عمران خان نے خود اعلان کیا تھا کہ اب جواب آئے گا، اور جواب دیا گیا. فوج کو مجبوراً دینا پڑا وہ جواب. ایئر فورس نے دیا، ظاہر ہے جنرل باجوہ کی فوج نے نہیں دیا، لیکن بہرحال دیا، اور اچھا خاصا جواب دیا. اسی طرح ہر معاملے میں طالبان کے ساتھ مذاکرات اور یہ سب کچھ عمران خان کی سوچ تھی، اور یہی سوچ جنرل باجوہ کی بھی تھی. دونوں کی سوچ مل گئی نا، سیم پیج پر آ گئے، کوئی زبردستی نہیں لایا گیا. عمران خان ہمیشہ سے، جنرل باجوہ تو اس وقت شاید بریگیڈیئر ہوں گے یا کرنل ہوں گے، وہ تب سے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ مذاکرات اور افغانستان پاکستان کو مل کر رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ ہمیشہ سے یہ کہا کرتے تھے. وہ کسی زمانے کے آپ کو یاد ہوں گے وزیرستان مارچ اور وہ سب کچھ. تو وہ دونوں کی سوچ مل گئی، دونوں کا اس بات پر اتفاق تھا، دونوں نے طالبان حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے.
دونوں کی سوچ چونکہ ملتی تھی تو وہ جو اپنے DGISI تھے اس وقت کے عمران خان اور جنرل باجوہ کے زمانے میں اپنے یہ فیض حمید صاحب وہ گئے افغانستان اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ عمران خان کے حکم پر فوج چلی گئی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ جنرل باجوہ کے حکم پر عمران خان مجبور ہو گئے. دونوں کا اس بات پر اتفاق تھا, دونوں کا یہی ذہنی پس منظر تھا, دونوں یہی سوچتے تھے, دونوں اوپینینیٹڈ تھے, اور دونوں کی مشترکہ سوچ کے نتیجے میں طالبان کے ساتھ وہ کمپرومائزز ہوئے تھے. اور اگر طالبان اس زمانے میں واپس آئے, جس کے کہ زیادہ امکانات ہیں کہ کچھ نہ کچھ, چاہے وہ 200 آئے چاہے وہ 10,000 آئے, ہمیں نہیں پتہ, کوئی نمبرز تو ظاہر ہے سرکار عوام کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کیا کرتی, لیکن وہ واپس بالکل آئے. یہ جو اپنے مالک بھائی ہیں, ایک اینکر ہیں جو ٹی وی چینل پر کسی پر غالباً شو بھی اپنا ہوسٹ کرتے ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کی جنرل باجوہ سے 2-3 دفعہ جب وہ حاضر سروس تھے اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تب بھی ان کی ملاقاتیں باتیں ہوئیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی ضرور بنی تھی کہ طالبان کو واپس لایا جائے, لیکن واپس لایا نہیں گیا. اس کو بہت سے حقائق ریفیوٹ کرتے ہیں, بہت سے لوگ جو واقفان حال ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, واپسی شروع ہو گئی تھی. بہت سے لوگ جو پاکستان کے تھے وہاں چلے گئے تھے, یا جو بھی معاملات تھے ان کو واپس لایا گیا تھا, آباد کیا گیا تھا, ان کو جگہ دی گئی تھی, ان کو سپیس دی گئی تھی. لیکن بہرحال سچا یعنی کہ زیادہ جو لوگ حق میں ہیں وہ اسی بات کے ہیں, وہ جو مالک صاحب بات کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے والے واقفان حال کی تعداد کم ہے. لیکن جو بھی تھا, عمران خان اور جنرل باجوہ دونوں کی یہ سوچ تھی, اگر کورٹ مارشل یا ٹرائل یا دونوں کے خلاف ہونا چاہیے یا پھر کسی کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو سلیکٹیو جسٹس ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, آج کل ایک کیس اکثر چلا کرتا ہے جو بڑا زیادہ مشہور تو نہیں ہوا کیونکہ شہباز رانا صاحب ذرا ٹیکنیکل قسم کے آدمی ہیں, وہ زیادہ شور نہیں کرتے. شہباز رانا جو کہ ایکسپریس نیوز پر اپنا اکانومی سے متعلق شو کرتے ہیں, بڑے زبردست قسم کے آدمی ہیں, اکانومی پر بڑا ایک مقام ہے ان کا, بڑے گہری نظر ہوتی ہے. وہ جو 11 بلین کا جو درآمدات سے متعلق سکیم ہے وہ بھی شہباز رانا صاحب کا رپورٹڈ ہے, کمال کے جرنلسٹ ہیں. ان کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے آج کل کوئی توہین عدالت کا, جس میں شہباز شریف ان کے ساتھ شریک ملزم ہے, لیکن شہباز شریف کو کسی نے نوٹس تک جاری نہیں کیا اور شہباز رانا صاحب کی بیچارے پیشیاں بھگت رہے ہیں. یہ سائنس, یہ جو سلیکٹیو جسٹس ہے, جس طرح فواد چودھری ہیں, بے شمار لوگ ہیں, عثمان بزدار ہیں, محمود خان ہیں, علی زیدی ہیں, جو کہ بڑے شیریں مزاری ہیں, یہ سب بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے ورکر تھے, فرنٹ لائن تھے پاکستان تحریک انصاف کی, اسد عمر, یہ سب لوگ. اور آج جب کیسز چلتے ہیں 9 مئی کے, تو یہ سب لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کی فرنٹ لائن تھے, جو کہ پی ٹی آئی کا فیس تھے, یہ سب لوگ باعزت بری ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو شاید اس وقت پی ٹی آئی میں تھے بھی نہیں, بعد میں بھی شامل ہوئے ہوں, وہ سب کے سب 9 مئی کے مجرم قرار دے دیے جاتے ہیں, ہے نا سائنس. تو یہ جو سلیکٹیو جسٹس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کا وہ فیصلہ ان کی کسی بدنیتی پر مبنی تھا اور انہوں نے وہ جان بوجھ کر غلط فیصلہ کیا جس کا قوم کو نقصان ہو رہا ہے, تو بھائی پھر آپ جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں کے خلاف مقدمہ چلائیں, سپریم کورٹ میں چلائیں, اوپن کورٹ میں چلائیں, اور دونوں کو سزا دے دیں. لیکن اگر حکمرانوں سے غلط درست فیصلے ہوتے رہتے ہیں, اور آپ سے کتنے غلط فیصلے اب تک ہو چکے ہیں جو 3 سال سے آپ پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں, اور آپ کی بیڈ گورننس کا کتنا نقصان پاکستان بھگت چکا ہے, اب اس کا حساب کہاں کریں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی 1400 کلومیٹر کی لمبی لائن ہے, بارڈر ہے, تو وہاں سے ہم گاڑیوں کی سمگلنگ کو کس طرح کنٹرول کریں, یا نارکوٹکس کی سمگلنگ کو, یار ہے کوئی گل کرنا نہیں. آپ نے بارڈر سے کنٹرول نہیں کرنا تو پھر آپ کا کام کیا ہے. آپ بارڈر سے سمگلنگ نہیں کنٹرول کر سکتے تو خیبر پختونخوا کے اندر وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں یا وہ جو نارکوٹکس ہیں یا ویپنز ہیں وہ آ گئے ہیں, تو اس کے بعد خیبر پختونخوا حکومتوں نے پکڑے. تو خیبر پختونخوا کی پولیس کس کے حکم پر لڑتی ہے بھائی؟ وزیر اعلیٰ کے حکم پر ہی لڑتی ہے نا. اور بیچارے صبح دوپہر شام تو شہادتیں دے رہے ہیں, آپ مان بھی رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وزیر اعلیٰ یا حکومت سنسیئر نہیں ہے. تو یہ جو لڑائی ہے اس کا کوئی سر پیر ظاہر نہیں ہے, یہ کوئی لاجک, کوئی منطق, کوئی اصول, کوئی قاعدہ, کوئی قانون نہیں ہے. یہ صرف ایک سلیکٹیو قسم کا, ایک ڈارک قسم کا جسٹس کرنے کی کوشش ہے. اگر طالبان کا پاکستان میں ری سیٹل ہونا گناہ ہے تو وہ جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں کا مشترکہ گناہ ہے. اور فیض حمید کو بھی بار بار ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے انہیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے سکیم میں پکڑا ہوا ہے,
اور ان کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں. آپ نے انہیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے اور انہیں پاکستان میں واپس لانے کے کیس میں نہیں پکڑا ہوا. لہٰذا اگر آپ نے پکڑنا ہے, مجرم قرار دینا ہے, سزا دینی ہے, یا کیس چلانا ہے, عدالتوں کو فیصلہ کرنے دینا ہے, جو بھی کرنا ہے, کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا ہے, تو اس میں پھر آپ کو جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تینوں کو شامل کرنا پڑے گا. یہ جو آپ کا پک اینڈ چوز کی خواہش ہے کہ آپ عمران خان کو اس کیس میں پکڑیں اور جنرل باجوہ کو یا دوسروں کو آپ کلین چٹ دیں اور ان کا نام ہی نہ سنیں اور یہ کہیں جی فوج امپلیمنٹ کرتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑی وضاحت سے کہا, انہوں نے کہا جی ہم پارٹ آف گورنمنٹ ہیں, ہم تو حکم کے غلام ہیں. جی ہاں, فوج غضب خدا کا, وہ کہتے ہیں کہ ہم حکم کے غلام ہیں, ہمیں تو جو سیاسی حکومت کہتی ہے ہم اپنی ان پٹ دیتے ہیں, لیکن ہوتا وہی ہے جو سیاسی حکومت کہتی ہے, ہم ان کے حکم پر چلتے ہیں. یار ہے کو گال کرنے والی کو پاکستان میں اس طرح کی لاجک آپ کی مانے گا تو برائے مہربانی عوام کو اتنا بے وقوف بنائیں جتنا کوئی بن سکتا ہو, جتنا کوئی چانس ہو. اگر یہ غلط فیصلہ تھا اور یہ کسی بدنیتی کے نتیجے میں ہونے والا غلط فیصلہ تھا تو سزا دینی ہے تو پھر ان تینوں معززین کو یعنی فیض صاحب اور باجوہ صاحب اور خان صاحب کو دیں اور ان کے خلاف مقدمہ چلائیں, اور اگر نہیں دینی تو پھر تینوں کے متعلق بات نہ کریں. یہ پک اینڈ چوز کی بنیاد پر سلیکٹیو جسٹس کی جو آپ کوشش کرتے ہیں یہ نہ کریں. آپ لوگ خود پالیسیاں بناتے ہیں, پہلے پروجیکٹ مذاکرات تھا, پروجیکٹ مذاکرات ناکام ہو گیا تو اب پروجیکٹ آپریشن شروع ہو گیا ہے. اللہ کرے اب یہ کامیاب ہو جائے, کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے پروجیکٹ آپریشن بھی کئی دفعہ ناکام ہو چکا ہے, پروجیکٹ مذاکرات بھی کئی دفعہ ناکام ہو چکا ہے. عمران خان تو بہانہ ہے, آپ اب بس رہنے دیں, منہ نہ کھلوائیں. یہ دیکھیں اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ہم جب دوسروں پر بلیم گیم کی کوشش کرتے ہیں نا تو ظاہر ہے تاریخ سب کے سامنے ہوتی ہے, کھلی کتاب کی طرح آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے, بندہ پکڑا جاتا ہے. اس لیے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کھیلیں, یہ اندھا دھند قسم کی شاٹیں نہ ماریں.